अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मत्तीन। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने पाकिस्तान आर्मी की तर्ज पर पुलिस अफसरान और एहलकारों के भी कोर्ट मार्शल की बड़ी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान और आईजी पंजाब को दे दी है। 72 सालों की पाकिस्तानी तारीख में पुलिस की जानिब से जुल्म, जबर और ज्यादतियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से क्या इमरान खान की हुकूमत इतना बड़ा फैसला ले सकेगी या नहीं, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आज का हमारा होगा नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन इटाइट सफ्तर की मुबैना तौर पर अरबों की जायदादें सामने आ चुकी हैं। नैब ने उनको तलब किया था, वो नैब पेशावर में पेश हुए। नैब ने एक सवालनामा उन्हें थमाया है। नैब का एक्सक्लूसिव सवालनामा आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी पैदा होता है कि क्या कैप्टन इटाइट सफ्तर मुबैना तौर पर अरबों के असासों के जवाबात दे सकेंगे या नहीं। प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज ने जो पार्टी इजलास से खिताब किया और कहा कि आईन और कानून और जमहूरियत का सर झुकने नहीं देंगे। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। क्या नून लीग ने तमाम महाज इकट्ठे खोल लिए हैं, इसका क्या पॉलिटिकल फायदा होगा, इसी पर बात करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से भी हमें मुसलसल तवील खामोशी रही मरियम नवाज की और उसके बाद बहुत ही जारहाना अंदाज दिन ब दिन हम देख रहे हैं उनका होता जा रहा है, क्या लग रहा है जो भी स्टांस है, क्या पॉलिटिकली आगे जाकर फायदा होगा नून लीग को? पता नहीं फ़ायदा नुकसान को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगी, मगर मरियम बीबी का गरजना बरसना का जो तसलसल है वो जारी है बिल्कुल, और उसको दिन ब दिन टेम्पो बढ़ता जा रहा है। और वो बड़ी टारगेटेड हैं कि इसमें वो नवाज शरीफ का जो बयानिया था कि जी गवर्नमेंट नहीं है, हम इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करेंगे, तो वो बिल्कुल अटैक पे जारी है, उसमें कोई पीछे वो हटती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी उस कवाली के अंदर जो है ना साथ में ताली बजाती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी पता नहीं गायब से नज़र आ रहे हैं पर्दा स्क्रीन से बिलावल साहब का, उनकी वो जो होती है ना साथ में ताली में साथ देना, वो नहीं ना सुनाई दे रही है। मगर ये है कि उनकी वो पेट थीम है जिसके अंदर वो रोज़ आसिम बाजवा साहब का वो उसको रगेती हैं, वो जिक्र आता है। उसके बाद वो मुशर्रफ का वो कहती हैं कि जनाब, आज वो ख़ास तौर पे गुस्से में लग रही थी जो ये अदालत की तरफ से आया कि मुशर्रफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा, और वो फिर जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि जनाब वो ढोल पे मुनादी कराई जाएगी और तस्वीरें लगाई जाएंगी, तो वो ज़ाहिर है उस पर गुस्से में थी। और ये उनका वैसे जायज़ सवाल था इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो अटैक है कि जनाब किसी अदालत की, बहुत सख्त अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि किसी अदालत की जुर्रत है कि मुशर्रफ की इस तरह की मुनादी कराए तस्वीर लगा के, वो भी तो एब्सकॉन्डर हैं, उन्होंने भी तो आइन का बगावत का गद्दारी का आर्टिकल 6 को वायलेट किया हुआ है, तो उन पे तो वो होता नहीं। ये तो ठीक है, मगर बाकी वो उनका जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल रेटरिक, सियासी मुबालगा मेज़ी जो है वो कुछ थोड़ी सी क्रॉस कर गई थी ज़्यादा। ये मरियम बीबी उस वक्त सियासी तौर पे इतनी एक्टिव नहीं हुई हुई। हमने नवाज शरीफ का वो दौर देखा हुआ है, हम ज़ाहिर है ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ये जो एक क्लेम आज वो बार बार कर रही थी कि ये जो ज़रब-ए-अज़ब की तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो ठीक है फ़ौज ने किया, मगर ऊपर बैठा हुआ था नवाज शरीफ, ये बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ साहब वो भूल गई हैं या उनको जान के कन्वीनियंटली उसको गलत बयानी से काम ले रही हैं कि यहाँ पे तो साल डेढ़ यही बहस होती रही कि जनाब तालिबान हमारे भाई हैं, यहाँ पे इरफान सिद्दीकी साहब को एक वो भिजवाया जाता था उनसे बातचीत करें, देखे ना वो तो हमारे ही आदमी हैं। और वो बिल्कुल पीटीआई भी और जो नून लीग भी तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन के बहुत सख्त मुखालिफ थे, ये गवर्नमेंट के होते हुए नहीं करना चाह रहे थे। हाँ, ये पीपल्स पार्टी का और एएनपी का क्रेडिट था कि इनका स्टांस कंसिस्टेंट रहा तालिबान के अगेंस्ट, के बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। मैं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, साल डेढ़ डिले की। और मुझे एग्जैक्टली याद है, वो मुझे अपने कॉलम और इनके भी याद हैं कि वो ज़रब शुरू हो चुकी हो गई थी, फौज ने फिर इनकी मर्जी के बगैर शुरू कर दिया था, इनको बाद में ऑन करना पड़ा था।
اور دوسرا یہ کہ طالبان کے خلاف یہ بات اس لیے بھی اچھی نہیں لگتی کہتے ہوئے کہ ان کی جو پی ڈی ایم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ 2-4 روز پہلے وہ جو یہ کہا کہ جی دھمکی دی کہ جس طرح افغانستان میں امریکی فوجیوں کا حال ہم نے کیا، مطلب ہم طالبان نے، تو پاکستان میں بھی ہم جو ہے پاکستانی اشارہ وہ فوج کی طرف ہی دے رہے تھے، سیدھا ہی کہا بلکہ انہوں نے کہ وہ یہاں بھی ان کا حشر، ان سے مراد اسٹیبلشمنٹ کو. میرا خیال ہے کہ کسی پاکستان کے مین سٹریم کے لیڈرشپ نے آج تک 10-20 سال میں اتنی سخت بات ادارے کے متعلق کی ہو. یہ ایک طرف یہ بات کرنا اور ساتھ میں کہنا کہ جناب طالبان کے خلاف ایکشن کا کریڈٹ بھی لینا، ایک یہ ٹکری بنتی. دوسرا وہ جو یہ ایک ریپیٹ کرتے رہتے ہیں لوگ کہ نواز شریف کے دور میں شاید یہاں پہ اقتصادی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، وہ ایسی صورتحال نہیں تھی. یہ اکنامک کرائسس چھوڑ کے گئے تھے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کے، فائنینشیل ڈیفیسٹ کے یہ جو معاملات تھے، یہ واقعی بہت زیادہ برے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے. وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے گورننس میں نواز شریف صاحب، جس طرح کا ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی بہت بڑے ویژنری تھے، ایسی صورتحال بالکل نہیں تھی. اور لاسٹلی یہ ایک نیا جو مریم بی بی نے شروع کیا ہے نا کہ جناب وہ قائد بھی نہیں ہیں، لیڈر بھی نہیں ہیں، وہ امام بن گئے ہوئے ہیں. امام، اب یہ امام سے ہمارے ذہن میں تو نعوذ باللہ مطلب ہے، امام سے تو ہمارے ذہن میں نبی اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا، نبی کی اولاد آتی ہے امامت کے لیے. تو نواز شریف کو امام کے لیے، خدا کے لیے یہ آپ رہنے دیں. امیر المومنین کی حد تک پہلے ٹھیک تھا. تو یہ جو ایک دم سے مطلب ہے کہ لیڈر بھٹو صاحب کو مان لیتے ہیں، قائد اعظم ہیں جو ہے قائد، ان کا نانا. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد جو ہے نا نواز شریف صاحب جس طرح چمچوں میں گر گئے تھے نا، تو ان کے ارد گرد بھی چمچوں کا ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے جو ان کو اس پہ قائل کر رہا ہے کہ وہ امام تھے. امام جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فلیٹس کی منی ٹریل بھی دیتے ہیں، وہ باہر نہیں دوڑتے، وہ لڑتے ہیں آ کے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر نہیں بیٹھے ہوتے، اور وہ ان کی جائیدادوں کی بڑی کرپشنوں کے الزام نہیں ہوتے ہیں، ان پہ پینما نہیں ہوتا. تو بس امامت رہنے دیں، سیاست کریں، بالکل سیاست کی حد تک ٹھیک ہے، امامت کا درجہ خدا کے لیے نہ دیں. کلاس صاحب ایک تو یہی پوائنٹ کہ کتنا مریم نواز کا جو جارحانہ انداز ہے کتنا پولیٹیکل فائدہ ہوگا، دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب خود بھی تو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو کتنی اہمیت دی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. بھی عامر نے بھی بات کی کہ اب وہ پرویز مشرف پہ بات کرتے ہیں. یہ تو بھاگ گئے تھے، یہاں سے چلے گئے تھے. پرویز مشرف کے جو 8-10 سال تھے وہ کس نے فیس کیے ہیں؟ عامر متین، شہین سبائی، میرے جیسے اور بھی میڈیا میں بڑے لوگوں نے عامر صاحب بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہوا. جنرل مشرف صاحب کے آرڈرز پہ ان کے اس وقت کے جو سیکریٹری تھے وہاں پہ DGISPR صاحب تھے، راشد قریشی صاحب ناراض ہو گئے تھے ان کی خبر پہ. یہ تو نہیں بتائیں گے کہ ان کے ڈیلیگیشن کی امریکہ گیا تو انہوں نے امریکنز نے نا ان کے جوتے اتروا کے نا ان کی انہوں نے تلاشیاں لی تھیں پورے ڈیلیگیشن کی. انہوں نے وہاں واشنگٹن سے خبر تھی، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا کہ جناب پہلے وہاں سے ادھر سے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہیں آپ سے، وہ بڑے لوگ ناراض ہیں. سو یہ ڈائریکٹ وکٹم ہے اس کے جناب مشرف کو، یہ ذکر نہیں کریں گے. آپ لوگ جب بیٹھنا تھا یہ آپ کو چاہیے تھا یہاں بیٹھتے، رجسٹ کرتے. ہم بھی تو رجسٹ کر رہے تھے، ہم بھی اسکینڈل دے رہے تھے، ہمارے پہ بھی دباؤ آ رہے تھے، ہم بھی تو نوکریوں سے یہاں سے نکالے جا رہے تھے نا، اور ہم فیس کر رہے تھے. آپ تو ڈیل مار کے نکل گئے. تو پیچھے کس نے لڑائی کی؟ اسی نے میڈیا نے لڑائی کی نا. میڈیا کھڑا ہوا، پولیٹیشین بے نظیر بھٹو صاحبہ غائب، اس کے بعد یہ ہو کہ نواز شریف صاحب غائب. کوئی بندے نہیں بچ گیا تھا پیچھے لیڈ کرنے کے لیے. ایک وہاں سے دبئی سے بیٹھ کے ہینڈل کر رہی تھی، پالیٹکس چلا رہی تھی. دوسرے صاحب جو ہے وہاں جدہ سے بیٹھ کے چلا رہے تھے. آج وہ تانے دیتے ہیں کہ جناب باہر ہم لوگ کھا رہے تھے، میڈیا والے کھا رہے تھے، اور سیاسی ورکر وکیلوں نے کھائی ہے نا، وکیلوں نے کھائی ہے مار. آپ تو اس وقت وہ کہتے چوری کھانے والے مجنوں ہیں. آپ پہ تھوڑا سا دباؤ آیا، پریشر، آپ بھاگ گئے، اور پھر آپ تانے دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کہ رجسٹ. آپ نے کوئی رجسٹ نہیں کیا، آپ نے ڈیلز ماری ہیں. نمبر 1. دوسری چیز جو اس میں کہہ رہے تھے مشرف کی بات کی انہوں نے، ہم تو سب سے پہلے دن سے ہماری کوئی تحریر اٹھا لیں، ہمارا کوئی پروگرام اٹھا لیں جس میں ہم نے مشرف کو اپولوجسٹ بننے کی کوشش کی ہو، یا ان کو سیف روٹ دینے کی بات کی ہو، یا ہم نے کہا جی جانے دیں جمہوریت میں چلتا ہے. ٹھیک ہے. عدالت کا فیصلہ یہاں سے آیا، آج بھی اٹھا کے پڑھ لیں. عدالت نے کوئی نہیں کہا تھا کہ مشرف کو باہر جانے دیں، اس کا نام ECL سے نکالیں. یہ آپ نے کیا تھا، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے خود کیا. آپ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا، آپ نے ان کی تقریر سنی تھی نواز شریف صاحب کی اس دن، وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے جو ہے وہ آ کے خصوصی عدالت جانا تھا، یکدم گاڑی کا رخ جو ہے نا AFAC کی طرف کس نے موڑا؟
भाई यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त आप वजीर आजम थे, चौधरी निसार अली खान साहब दिखाते ना, आप जो बातें कर रहे हैं उस वक्त करते, उस वक्त जुर्रत करते हैं कि वो कहते हाउ डेयर कि किसने वहां पे लेके गए, किसने नहीं पेश किया। सो ये बड़े शाने लोग हैं। उस वक्त तो जना रहील शरीफ साहब और उनके साथ ड्राइविंग हो रही थी इनकी, बिल्कुल इनकी बड़ी मुलाकातें, उनकी कुर्सी भी, ये पहली दफा हमने कल्चर देखा। पहले भाई जरदारी साहब को कुछ भी कहें, हम उन पर सबसे बड़े नाकिद हैं। मैंने जनरल कियानी साहब को आर्मी चीफ के तौर पर कभी आसिफ अली जरदारी के साथ बराबर वाली कुर्सी पे नहीं देखा। हमेशा वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हैं, ये एक और सोफा पड़ा होता था साइड पे, उस पे ये बैठे होते थे, साथ उनके DGI से बैठते थे। ये रिवाज तो आपने डाला कि जनरल रहील साहब की कुर्सी जो है वो नवाज शरीफ साहब के बराबर लगती थी, और बाकी आपके वजीर दिफा, वजीर इंटीरियर, वजीर खारजा वो उसमें लग जाते थे, लाइन में लग जाते थे, वो बैठे होते थे। तो ये जरा समझाइए, तुकीर और ये इज्जत जो है ये कौन किसको दे रहा था? 8-8 महीने, जैसे आपने कहा पार्लियामेंट आप नहीं जाते थे, 6-6 महीने आपकी कैबिनेट नहीं होती, 100 से ज्यादा आपने दुनिया के दौरे कर लिए, 20 दौरे जिसमें आपके सिर्फ लंदन के थे। अब आप कहते हैं 400 छुट्टियां। ये पाकिस्तान के लोगों को यकीन नहीं आएगा कि नवाज शरीफ साहब का जो 3.5-4 साल का इख्तिदार रहा है उसमें 400 दिन ये 400 दिन पाकिस्तान से बह रहे हैं। ये पाकिस्तान में थे नहीं। यहाँ पे ये एक बात कहते होते कि इन्होंने वहां पे उसको, आपको याद होगा इसाक डार को इन्होंने ठेके पे हुकूमत दे दी थी कि भाई साहब वहां पे 84 कमेटी का सरबराह जो है, 84 कमेटी, वो इसाक डार उसके वो चेयरमैन थे। ये आपको याद होगा दाता दरबार का जो लंगर के भी वो चेयरमैन थे, ICC के भी वही थे, और यहाँ पे ये बरी इमाम साहब के भी वही थे। अब अंदाजा करें, हमारे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो 84 कमेटियां भी चला रहे हैं, वो बरी इमाम और दाता दरबार के लंगर भी चला रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें। आज वो कहते हैं जनाब कि हम तो बहुत बड़ा यहाँ फाइट कर रहे थे। हजूर जितना लेट के आपने गुजारा किया है यहाँ पे, मेरा ख्याल है जरदारी इनसे इस हवाले से कम अज कम एक याद होगा, गिलानी साहब ने तकरीर तो कर दी थी ना जिसका आप हवाला दे रहे थे। आप तो गिलानी के खिलाफ काले कोट पहन के आप उसमें मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि इनको गद्दार डिक्लेयर करें, जिनका आप कहते हैं कि गिलानी से पूछे स्टेट विद इन स्टेट, आप तो तकरीर नहीं कर सके वहां पे। सो ये जो आज बातें अभी भी मैं कह रहा हूं, ये जितना जोर लगाया जा रहा है, जितना जोर ये अपनी डील मारने के लिए लगा रहे हैं, डील करने के लिए, केसेस के लिए, एब्सोल्युटली ये सारा का सारा दबाव ये। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट को जरा, जो आमिर ने बात की थी, जो टफ पार्ट है, एस्टेब्लिशमेंट को आज कहीं से सपोर्ट नहीं आ रही। अब आप जरा मजे की देखिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया है, मीडिया हैंडलिंग में ज्यादा बुरे तरीके से स्ट्रेच किया उन्होंने। जो बंदा नहीं पसंद आया, जो इमरान खान साहब को शिकायत थी, फलाने को थी, उन्होंने उनको टाइट करने की, उनको सक्रिय करने की, वहां से बैठ कर इनको सक्रिय करो, जरा टाइट करो। मीडिया इंडस्ट्री बिठा दी उन्होंने, कहा इंडस्ट्री बिठा दो। इन्होंने बिठा के आज हालत ये हो गई है, मैं ये रात भी मैंने बात की है, आज मीडिया कहीं पे नजर नहीं आता इमरान खान के लिए खड़ा होता या ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़ा होता। रीजन कि मीडिया को फील हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जितने भी थे, बुरे थे, अच्छे थे, जैसे थे, जरदारी जैसा भी था, कम से कम ये काम तो उनके साथ नहीं हो रहा था जो आप लोगों ने बैठ के क्रिपल किया मीडिया को, मीडिया में क्राइसिस पैदा किए और फिर ठट्ठे मारे, हाथ पे हाथ मार, देखा हमने कैसे सीधा कर दिया सबको। मीडिया ने कहा अच्छा ठीक है, हमें सीधा कर रहे नहीं है, मॉडल ठीक नहीं है, ये इंडस्ट्री खुद ही क्यों नहीं चलती, वो डिलिबरेटली बिठाया गया, इंडस्ट्री को एज अ इंडस्ट्री मीडिया को बिठाया गया। आज क्या किया मीडिया ने, आज उसी मीडिया ने इंतकाम कैसे ले रहा है इनसे मीडिया। मतलब हम उन 2-4 लोगों में से हैं जो क्लेम कर सकते हैं, जिन्होंने फेयर बात की हमेशा, चाहे मतलब नवाज शरीफ साहब के उसमें हक में जाए, जरदारी साहब के जाए, इमरान खान साहब के, या किसी के हक में जाए। बाकियों को तो ये फील हुआ है कि आपने उनके मालकान को उठा के जेल में डाल दिया, आपने वर्कर्स को नौकरी से निकलवा दिया, आपने क्राइसिस पैदा कर लिया। अब आप तवक्को रखे बैठे हैं कि वो जो मीडिया जो है ना वो सपोर्ट करे, वो आपको सपोर्ट करेगा ना, इमरान खान साहब को सपोर्ट करेगा ना एस्टेब्लिशमेंट को करेगा, अकेले लड़े। उसका नतीजा क्या हुआ है, आपको पिछले 2-4 दिनों से हुकूमत नजर आती है, आपको कोई एस्टेब्लिशमेंट का वर्जन नजर आता है। रीजन कि मीडिया एक ही काम कर रहे हैं, वो उनकी तकरीरें दिखा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये हम कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, तनाजुर बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बड़े कम लोग बता रहे हैं। दूसरी जो आमिर ने बात की इमाम वाली, अब अंदाजा करें, एक अमीर अल मोमिनीन से इमाम तक, अल्ताफ हुसैन साहब, एक हिंदुस्तान के बारे में ना पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पे क्योंकि वर्शिप का कंसेप्ट है, एक हमारे उसमें सदियों से वर्शिपिंग का कंसेप्ट है, इस पर यहाँ तो मजहब है कि लोग वर्शिप करते हैं सारे, ये वर्शिप हमारी उसमें सहकी में आई है, हमारी रूह में है, हमारे उसमें दिमाग में है कि हर बड़ा आदमी हम उसकी वर्शिप शुरू कर देते, ये इनको पता है। आप उसको देखें, ये अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने अपना नाम पीर साहब रखवा लिया था। पीर साहब की शान में बात करेंगे गुस्ताखी है। ये जो है अपने मौलाना फजल रहमान साहब, मजहबी जमातों के लोग आके सियासत पूरी खेलते हैं, बात करेंगे तो वो कहेंगे मजहबी तौर पर तुमने हिट किया, इस पे ब्लास्फेमी लगती है कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई है कि आलमों के खिलाफ आप बात आलम बन जाते हैं, उस वक्त आलम बन जाते हैं, सियासतदान नहीं रहते।
عمران خان صاحب جو اس وقت مذاق اڑاتے ہوتے ہیں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے الطاف حسین کا، کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے لوگ آتے ہیں 2-5 منٹ تک وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ پہلے الطاف حسین کی تعریف کرو، پھر زرداری صاحب کی 5 منٹ کرو، پھر نواز شریف کی کرو، پھر ایک جملہ کہتے ہیں. آج کل ذرا عمران خان صاحب کے وزیروں کو سنیں، کوئی ایک وزیر ایک پروگرام مجھے بتا دیں جو ایک اپنی 5 منٹ کی گفتگو میں، حالانکہ 5 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، 5.5 منٹ میں عمران خان کا ذکر نہ کریں. عمران خان صاحب کو چسکا ڈال دیا انہوں نے. اب عمران خان صاحب کے لیے بھی وہی وہ انٹچبل بن گئے، ان پہ بات نہیں ہو سکتی. ان کی تعریف کریں گے آپ زرداری صاحب کی تعریف کریں گے، ان کی کریں گے. سو اوور آل جو ورشپ کا کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں، وہ ہماری لیڈرشپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور یہ بڑے اچھے مہر نفسیات ہوتے ہیں. مریم نواز بالکل صحیح طریقے سے، اس کو جس نے بھی کاؤنسلنگ کی ہے کہ تم نے اس کو نواز شریف سے آ کے اس کو لارجر دین لائف پیش کرنا ہے، بڑا بت پیش کرنا ہے جس کے سامنے سارے اس کے آگے پوجا کریں اور کوئی جرت نہ کر سکے کوئی لفظ کہنے کی. کیوں کہ امام ہے، پھر اماموں کو سارے کٹتے ہوتے ہیں. ہم ڈر جاتے ہیں. آج امام حسین کا چیلم ہے تو امام کے نام سے جو ہستیاں ذہن میں آتی ہیں انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ لفظ بھی کسی کے لیے ایسے آدمی کے لیے استعمال کرنا جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، وہ نااہل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات ہیں. تو یہ اس میں سے مذہب کا جو استعارہ استعمال کرنا، امامت کا وہ کرنا، خدا کا خوف کریں، وہ جو انسان دہل جاتا ہے سوچ کے بھی. سر لیکن حکومت تو نظر نہیں آ رہی. صرف آپ نے کہا ہے کہ ابھی جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہیں پر پیپلز پارٹی میں تو نظر نہیں آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا میں نے کہا کہ یہ جو بیانیہ، کیونکہ یہ جو مریم بی بی جس سخت میں پاکستان میں 70 سال سے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک وہ رہا ہے کہ مرضی کے بغیر حکومت لائک اٹ اور ناٹ نہیں آئی. غلط ہوتا رہا، ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کے ہم ہمیشہ سویلین سپریمیسی کو کے حق میں رہے ہوئے ہیں، مگر یہ ایک حقیقت بٹر ٹروتھ ہے. تو اس میں جس ایکسٹریم پہ وہ جا چکی ہوئی ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہیں، وہ ان کے سامنے آج بھی فار ایگزامپل جب باتیں کر رہی تھیں تو سامنے جو میں ان کے کتار بیٹھی ہوئی تھی میں دیکھ رہا تھا، ان کے ایکسپریشنز میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. ان میں سے کئی ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں پرائیویٹلی جو ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بی بی جس ٹریک پہ چڑھ گئی ہیں یہ ہم پتہ نہیں ڈر جاتے ہیں کہ اسی پاکستان میں رہنا ہے، وہ تو باہر لندن چلے گئے ہیں، یہ سارے ہمارا کیا بنے گا. خبر شیئر کروں، اب آپ نے مجھے یاد دلا دی، ویری اتھینٹک. پی ایم ایل نواز کے 4-5 بڑے سینئر لیڈر جو ہیں سر، اپنی کمیٹی بنا کے یہ جا کے شہباز شریف صاحب سے ملے جب نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی. جی ان کی ملاقات ہوئی ان سے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور جو بڑے بھائی جان نے یہ لائن لے لی ہے، ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہم نے تو یہیں پالیٹکس کرنی ہے، ہم نے تو چیزیں یہیں پہ دیکھنی ہے. تو یہ ذرا آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ لائن ذرا آپ اس پہ سافٹ لیں. میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو صاحب ذرا بتایا انہوں نے، شہباز شریف صاحب کے انڈائریکٹلی جس سے بھی رابطہ ہوا کہ جناب یہ 4-5 لوگ آئے تھے میرے پاس، ان کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں کون کون لوگ تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے ان چاروں کو رابطہ کر کے ان کو ڈانٹا ہے، سنب کیا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیئر کہ آپ لوگوں نے اپنی کمیٹی بھی بنا لی، 4 لوگ اس میں شامل بھی ہو گئے، شہباز شریف کو آپ نے جا کے مل بھی لیا، مطلب میری چگلی بھی کر لی اور آپ نے سارا کچھ. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا خبر مجھ سے ریلیٹڈ ہے، پی ایم ایل نواز کے اپنے رینکس میں پینک ہے. آج جو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی ہے یہ ان کا پینک ہے، یہ پینک ان کا شو کر رہا ہے، ان کا کانفیڈنس نہیں شو کر رہا. کیونکہ سب سے زیادہ اگر آرمی سے فیور اگر لی ہوئی ہیں تو جس طرح خواجہ صاحب نے لی ہوئی نا، ٹیلی فون کیا تھا کہ میں نے بچاؤ میرا بھائی جان کو ذرا مہربانی کرنا ذرا دیکھنا، اور انہوں نے جو جنرل صاحب کے کسی رشتہ دار کو فون کیا، نیب کا کیس تلوار کی طور پہ لٹکا ہے، وہ بڑا سالڈ کیس ہے. جو آج ان کا تھا نا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، آپ کے استعفے دینے سے کچھ نہیں بننا جب تک پیپلز پارٹی استعفا نہیں دے گی. دینا نہیں ہے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی استعفا دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مائی ویو ان کا بلف ایک دفعہ کال کر لینا چاہیے. یہ جو ہر دفعہ یہ جنرل مشرف کے پاس ان کی 20 سیٹیں تھیں، انہوں نے وہ نہیں چھوڑی تھیں. ایک دفعہ بلف اس کو نا حکومت کو کال کرنا چاہیے. اوکے سر پلیز گو ہیڈ پروسیڈ. میں خبر بھی دے دوں ہم نے وقفے پہ جانا ہے. صرف یہ کہ پیپلز پارٹی بھی رابطے میں ہے، یہ نون لیگ نہیں ہے، صرف ان کے بھی چند لوگ رابطے میں ہیں. سو یہ میں بھی خبر دیتا جاؤں جو ہے. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. عمر شیخ صاحب نے پنجاب پولیس میں اصلاحات لانے کے لیے بڑا اقدام کیا ہے، کیا اصلاحات ہیں اور کیسے ممکن ہو سکیں گے، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کیپٹن ٹائٹس آف دا نیب پشاور میں پیش ہوئے ہیں. نیب نے انہیں ایک سوال نامہ تھمایا ہے، ایکسکلوزیو سوال نامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. عامر صاحب کیا انسائٹ ہے؟ جی انسائٹ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اثاثے اپنے ڈکلیئر کروائے
تو اس کے اندر یہ سوال آیا تھا کہ یہ ان کی بڑی محدود سا ان کو وظیفہ ملتا تھا خاندان کی طرف سے، شریف خاندان کے گردامات تھے، 1200 ریال تھے، 1200 ریال مہینے کا ملتا تھا۔ اس کے بارے میں بڑا مذاق اڑایا گیا تھا کہ جناب یہ راجن پور میں اتنی زمینیں کیسے کر لیں، اور جو انہوں نے پلاٹ خرید لیے تھے، جو ان کے احساسوں کی یہ تفصیل میں نے دوبارہ نکلوائی ہے، تو ویسے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کی ان کو جو سمن کیا تھا نا نیب نے، سٹوری بھی آپ نے ہی بریک کی تھی، آپ تو بڑے ہمبل آدمی ہیں، اس کا کریڈٹ نہیں لیں گے، میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ کلپ پڑا ہے، ذرا تاکہ ویورز کو یہ بھی بتا دیں، تھوڑا تھوڑا یہ چھوٹا موٹا روپ ڈالتے رہنا چاہیے ویور پہ کہ یہ سٹوریز ہم نے بریک کی ہوں، ذرا سنائیں جی ذرا وہ۔ شہباز شریف صاحب کے پکڑے جانے کے بعد نیکسٹ کس کو پکڑا جائے گا، کیونکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ کافی عرصے سے پلانڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو پشاور میں ان کو کیپٹن صفدر صاحب کو بلا لیا گیا ہے، تو پشاور نیب اس کو ڈیل کر رہی ہے، اور ان کو بلایا گیا ہے لیونگ بیونڈ مینز کے کیس میں کہ اثاثے آپ کی جائیداد یا وسائل سے زیادہ اثاثے جو ہیں، یہ کیس ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ عامر صاحب آج 8 تاریخ ہے اور وہ پیش بھی ہوئے ہیں، اب اندرونی کہانی کیا ہے؟ اندرونی کہانی بڑی مزدار ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جس طرح ایکسکلوسیو آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہ ایک طریقہ کار ہی بن گیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ یوں وکٹری کے نشان جلوس بنا کے جاتا ہے، اور جس طریقے سے، اور کیونکہ انہوں نے اس طرح کر دی کہ پک اینڈ چوز کے کئی جعلی بھی اس طرح کے لوگ پکڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو اصلی جو ہے الزامات، اب یہ الزامات بڑے خوفناک ہیں، ہم کہہ رہے ہیں الزامات، یہ نیب نے سوالات کیے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں، یہ مبینہ طور پہ جو سوال ان سے پوچھے گئے ہیں ہم وہ سوال دہرا رہے ہیں۔ ہم نے کیپٹن صفدر صاحب سے کوشش کی ہے رابطے کی، ترجمان سے بھی نون لیگ کے، کہ جناب اگر کوئی جواب دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ پہلے تو ان کے تھوڑا سا جو اثاثوں میں ڈکلیئر کیا ہوا تھا، انہوں نے فار ایگزامپل 2010 کے اندر جو ہے نا صرف 27,000 ٹیکس دیا تھا، 2011 میں 46,000، 2012 میں 57,000، اور یہ جو بڑے جو پہلے ہی ان کے وہ جو 1200 ریال کے وظیفے کے اوپر اور ایم این اے کے جو الاؤنس بنتا ہے اس کے اوپر جو جائیدادیں تھیں جو انہوں نے اثاثوں میں دی ہوئی تھی، اس پہ ہی کوشچن تھا کہ یہ نہیں بن سکتی۔ میں اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو سوال نامہ دیا گیا ہے، جو تفصیلات نیب نے انہیں دی ہیں کہ جناب یہ بتا دیں کہ فار ایگزامپل اس کے اندر ایک رحمت فلور ملز ہے، یہ ہے ان کے نام پہ محمد اسحاق، ہاجرہ بیگم اور محمد سعید صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ نہ پہلے بھی نیب کہتی ہیں ہم آپ سے پوچھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے بتا دیں کہ یہ کون ہیں، کہ جناب ان سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کی شیئر ہولڈنگ بتا دیں رحمت فلور کی کہ کس کس کے نام پہ کیا کیا ہے، تاکہ دوسرا یہ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے گفٹ کی ہے آپ کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو، مریم بی بی کے جو بیٹے ہیں ان کو 2008 میں یہ جو ہے ٹرانسفر کی گئی، گفٹ کی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے اپنے نام پہ نہیں ہے تو وہ کیسے گفٹ کر سکتی ہیں، جنہوں نے گفٹ کی ہے ان کے اپنے نام پہ نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کی جو آپ نے بتایا ہے کہ یاد رہے کہ 2008 میں ان کے صاحبزادے جو تھے وہ مائنر تھے، وہ 18 سال سے چھوٹے تھے، اور انہوں نے کہا جو اس کے لیے پیمنٹ ہے 22 کروڑ روپے کی جو ہے، جس کے اندر جو 17 کروڑ روپے ہیں وہ اس دور میں پیش کیے گئے ہیں جب نواز شریف صاحب کی حکومت چل رہی تھی، جو ہے نہیں 2007 سے لے کے 2015 کے درمیان میں جو یہ رقم دی گئی، یہ 22 کروڑ روپے یہ کہاں سے آیا یہ پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب اس جو رحمت فلور مل سے جو آٹا نکلا ہے وہ اس کی تفصیل بتائی بھی ہے، انہوں نے ایک لمبی چوڑی جو ہے، انہوں نے کہا آپ نے 2010 کے اندر جو ہے نا بجلی کا کنیکشن ری کنیکشن مانگا، تو ہمیں یہ بتا دیں اس سے پہلے جو یہ ہزاروں ٹن کے حساب سے یہاں سے آٹا جاتا رہا بجلی کے کنیکشن کے بغیر، وہ کیسے جاتا رہا، یہ ایک سوال بڑا، مطلب چوری ہوتی رہی ہے جو بھی ہے وہ اس کے امپلائڈ تو یہی ہے کہ بجلی کے کنیکشن کے بغیر کرشنگ نہیں ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ نے بغیر بجلی کے کنیکشن آپ 2010 میں مانگ رہے ہیں اس کے ری کنیکشن، تو بجلی کے بغیر اس کی آٹے کی کرشنگ کیسے ہوتی رہی اور وہ مل کیسے چلتی رہی ہے۔
پھر انہوں نے کہا جی اس کا جو ہے نا بینک اکاؤنٹ ہمیں ذرا ان کے حوالے کر دیں, ہمارے آپ سے پوچھ رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی پوچھنے کے باوجود نہیں چل رہے. دوسرا یہ ہے کہ who imported the machinery of the floor mill, کس نے اس کی امپورٹ کی, اور یہاں پہ جو لوکل ہے ان کا جی 5% آپ نے کہا کہ ان کے جو انکل ہیں صفدر صاحب کے, ان سے جو ہے نا آپ نے خریدے شیئر. تو یہ بتا دیں یہ کیسے شیئر دیے گئے, کیوں دیے گئے, اور اس کی وہ رسپانس, اس کی سورس بتا دیں. دوسرا انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 73 کنال 6 مرلہ موضع پورج میں جو ہے نا ایک زمین ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کے پہلے جو ہے بھائی نے جو ہے نا پارشل پیمنٹ آپ نے کی. طاہر علی آپ کے جو بھائی ہے was that the deal was struck by your brother طاہر علی gives the payment partial payment by you, کہ آپ نے اس کو پیسہ دیا گیا. ان کا جی آپ اس وقت ایگزائل میں باہر تھے اس دور میں, تو ہمیں وہ رسیدیں بھیج دیں کہ وہ ہم نے ریمیٹنسز جو بھیجے تو وہ کیسے آئے, کب آئے, اس کی کوئی تفصیل نہیں آپ ہمیں دے رہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک اور زمین ہے منصیرہ میں ہے 6 کنال جو ہے, وہ بھی اس کی بھی تفصیل نہیں بتا رہے. اس سے زیادہ ایک راجن پور میں یہ اس میں لکھا ہوا ہے 100 squares of land at the price of 1 lakh per square. اب سکوئر سے مجھے نہیں پتا کہ یا نہ مربع ہے وہ تو سر جی, وہ 100 مربع ہی لگ رہا ہے. نہیں تو نہیں ہے, مجھے خیال انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کی اپنی جو ڈکلیریشن ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے, اس کے اندر اسرا صاحب جو انہوں نے کیا تھا نا راجن پور کے اندر, پرائس بڑی امپورٹنٹ ہے, کس پرائس پہ خریدا ہے. آپ اور میں پروگرام کرتے رہے ہیں, یہاں پہ تھا 8 مربع 15 ایکڑ. تو یہاں پہ اب نیب کے جو سوالات میں اس کا جو ہے نا 100 سکوئرز ہے, اب یہ پتہ نہیں 100 مربع ہو گیا, پہلے 8. میرا خیال ہے نیب نے معذرت کے ساتھ انہوں نے پراپر ہوم ورک نہیں کیا. نیب کو پہلے چاہیے تھا ان کے ایسیٹس یہ نکالتے, ایسیٹس میں انہوں نے 8 مربع 15 ایکڑ زمین تھی, جو آپ اور ہم پروگرام کرتے رہے تھے کہ اس ریٹ کے اوپر راجن پور میں ہمیں بھی دلوا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس کی منی ٹریل نہیں دی کہ یہ آپ نے ٹرانزیکشن کیسے یہ والی کی. دوسرا یہ ایک اور ہے کہ ان کا جو پیسے آتے رہے وہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ فورن ریمیٹنسز آپ نے کہا کہ پہلے آتی رہیں, بعد میں آپ کہا نہیں یہ جو آپ نے دارالعلوم کے نام پہ ایک مدرسہ بنایا ہے یہ اس کے لیے چیریٹی آتی رہی. اگر وہ چیریٹی آتی رہی تو اس کے لیے آپ نے اس چیریٹی کو اپنے کاروبار میں کیسے لگایا, وہ ہمیں یہ ایکسپلین کر دیں کہ آپ کے یہ ترسیلات تھی, ریمیٹنسز تھے کہ یا مدرسے کی چیریٹی تھی. اگر مدرسے کی چیریٹی تھی تو آپ کی یہ کاروبار کے اندر کیسے لگتی رہی ہے. اس کے بعد بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اندر کہ کوسچنر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کنسٹرکشن یہ جو غازی کوٹ میں بلڈنگ ہے ایک, اور آپ کے جو جائیدادیں ہیں یہ آپ کی جو انکم ٹوٹل ہے وہ سیلری ایز این MNA ہے وہ آپ نے بتائی ہوئی ہے, اور آپ نے فوج کی پینشن کا ذکر کیا ہوا ہے. اس سے یہ جو وسائل آپ کے ہیں اثاثے یہ آپ کے جو ہے نا اس سے انکم سے بالکل میچ نہیں کرتے, تو ہمیں ذرا ایکسپلین کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی صاحب ہیں مشاہد رضا چلناوا, انہوں نے کہا جی یہ ان کی ایک کمپنی ہے ہرمین پاکستان لمیٹڈ پرائیویٹ, یہ نام بھی ایسے رکھتے ہیں کہ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ وہ اس پہ کوسچن ریز کر سکے, ان کے ساتھ کنیکشن ہے. اور دوسرا اسی طرح ہی کوئی گڈ لک فلور ملز سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور اور زمزم فلور مل ساہیوال سرگودا جو ہے, انہوں نے کہا جی وہاں بھی آپ کی شیئر ہولڈنگ کی کوئی ہے وہ بھی تفصیل بتا دیں. لاسٹلی انہوں نے کوئی سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ کے کنیکشنز ہیں, کوئی ظہیر مجاہد صاحب ہیں برادر آف معاہد رضا, کہ آپ نے ریسنٹلی ان کو اپنی یہ فلور مل کرائے پہ دی ہے, تو ان کے ساتھ آپ کا کیا رابطہ ہے, اور یہ جدہ سے جو ریمیٹنسز ان کے نام پہ آتی نہیں ہیں یا یہ تفصیلات ہیں. کافی سارے لمبی چوڑی تفصیل ہے جو کہ پہلے ان کے اثاثوں میں اس کا کسی کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کنسسٹنٹلی آپ باہر وکٹری کے نشان وجود ڈالیں, ہم صرف فی الحال آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. اور انہوں نے وارنٹ جو ہے 10 دن کا نوٹس دے دیا ہے کہ 10 دن کا آپ کے پاس نوٹس ہے, یہ جواب دے دیں. اگر یہ جواب نہیں آئیں گے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی گرفتاری ہو سکے. تو اب میں کلاس صاحب سے پوچھتی ہوں کیا ہو سکے گی گرفتاری یا جواب دے پائیں گے؟ ایک داد تو دینا ہمارے کیپٹن صاحب کو, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی طرح 200-400 بندہ اکٹھا کر کے پتھر لے کے نیب پہ پتھراؤ نہیں کیا. میں اچھی چیزوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں سر, اچھا گڈ موڈ, کیونکہ آپ نے اتنی ساری لمبی چارج شیٹ ہمارے بیچارے کیپٹن صاحب کو کر دی ہے.
تو اس کے بعد جو بندہ اپنے ان سے اپنے سسرال سے، بلکہ مجھے کسی ملک صاحب نے بھی کریکٹ کیا ٹویٹر پہ، انہوں نے جناب کہ 1200 نہیں 1500 ریال تھے، آپ ان بیچاروں کی 300 کم کیوں کر رہے ہیں؟ اپالوجی ٹھیک ہے سر، تو مطلب 1500 ریال جو بیچارہ مطلب گھر دماد وہاں سے اپنے اس سے سسرال سے اپنا خرچہ لے رہا ہو، وہ مظلوم آدمی ہوتے ہیں. آپ اتنا ظلم نہ کریں جتنی آپ نے ان پہ لاٹھی چارج فرما دیا ہے. سو دا گڈ تھنگ اباؤٹ کیپٹن صاحب از کہ انہوں نے ایک اچھے سٹیزن کی طرح، ایک اچھے بندے کی طرح، لا ابائڈنگ سٹیزن کی طرح آرام سے گئے ہیں، نیب کے سامنے پیش ہوئے. وہ مولانا صاحب کی طرح دھمکی بھی تو دے سکتے تھے، ضرورت ہوئی نیب کو، ہوئی ضرورت پر ہٹیں. آپ تو بڑا ان کو سینگوں پہ اٹھایا ہوا تھا، نہ جی نیب بعض بندے کھا جاتا ہے. مولانا صاحب کی ایک دھمکی ہے یہ، نیب بھی چپ، میڈیا بھی چپ، اسٹیبلشمنٹ بھی چپ، عمران خان صاحب بھی چپ. ایک دھمکی دی ہے انہوں نے کہ وہ یہ شر کر دیں گے جو ہم نے امریکہ کا وہاں پہ کر دیا ہے. کوئی بولا اس ملک میں سے کوئی 22 کروڑ میں سے کسی کی چوں ہوئی ہے؟ یہ داد تو دے نا کیپٹن صاحب کو کہ شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ گئے ہیں اور آرام سے وکٹری کے نشانات بناتے ہوئے وہ لے کے آ گئے ہیں. سر نمبر ایک. دوسرا لاسٹلی اس میں چلے بریک کے بعد ہیں، ابھی ایک دو چیزیں رہتی ہیں جو کیپٹن صاحب کے حوالے سے میرا خیال ہے عامر صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میں ذرا آج لیولز ایڈوکیٹ والا رول پلے کرنے کا پتہ نہیں کیوں میرے پہ دورہ سوار ہو گیا. بہرحال واپس آئیں، اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین، سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب نے پنجاب میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ کیا اصلاحات ہے، کیا ممکن ہو سکیں گی یا نہیں، بریک کے بعد اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے کیپٹن صفدر کے حوالے سے؟ کیپٹن صاحب کا کہہ رہا تھا، بڑے اگر دیکھا جائے اس رپورٹ کو تو بڑا جس نے بھی پریپیئر کیا محنت کی ہوئی ہے لگ رہا ہے. اسپیشلی اچھا پہلے جب میں نے عامر صاحب اس کی تیاری کر رہے تھے ان کے تمام کی، تو مجھے اس کی نا سمجھ نہیں آئی کہ بجلی کا کیا تعلق ہے. میں اپنے تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہمیں یار اب یہ کوئی سوال بنتا ہے کہ بجلی والا پوچھنے والا کہ بجلی بند ہو گئی تھی تو کٹ گئی تھی تو آپ نے کیا کیا. اب میں نے غور سے بیٹھ کے پڑھا ہے تو یہ تو بہت بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے جو نیب کے جس افسر نے بھی اس کو کیچ کیا پکڑا اس کو داد بنتی ہے سیریسلی. اس نے کہا بھائی صاحب، اچھا میں یہ سمجھاؤں کہ شاید وہ گندم کی کٹائی کی بات کریں. گندم کی کٹائی تو ہمارے ہاتھ سے بھی ہو جاتی ہے، تھریشر اس سے تھریشر سے بھی کر لیتے، بٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ فلور مل. اور فلور مل میں بڑی مزے کی جو چیز ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ 1999 سے لے کے 2001 2 سالوں میں آپ نے 6530 ملین ٹن گندم آپ کو ملی، آپ کو فلور مل چلانے کے لیے. ان سے کیپٹن صاحب سے پوچھ رہے ہیں. اور اس کے بعد 2007 سے 2014 تک آپ کو 7488 ملین ٹن گندم ملی. اور آپ کو مزے کی بات بنایا اس سے آپ نے بجلی کا کنیکشن کی درخواست جو آپ نے 2010 میں دی، تو یہ ہمیں سمجھایا جائے ایک پہلے کہ بجلی کا کنیکشن کٹا کیوں تھا آپ کا، پلس اتنے عرصہ بجلی کا کنیکشن ڈسکنیکٹ. اچھا مجھے نا پہلے میری غلطی، مجھے بڑے ایک عجیب سے سوالات لگے کہ ان کا کیا تعلق ہے. جب میں اس کی ڈیپتھ میں گیا تو مجھے سمجھ یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جب بجلی آپ کی کٹی ہوئی تھی تو اس وقت اتنے ملین ٹن جو ہے ٹوٹل کتنے ملین ٹن بنتی ہے، یہ 7 سے 13 14 ملین ٹن جو ہے آپ کی تقریباً یہ جا کے بنتی ہے، کوئی آپ کی 1.5-2 کروڑ کے قریب آپ کا ٹن بنتا ہے. تو ہمیں سمجھایا جائے یہ پھر آپ نے اس کو گندم کو آٹے کی پسائی میں کیسے کنورٹ کیا. وہ یا تو وہ دور ہو نا ہمارے یہاں، میں دیہاتی ہوں کہ وہ چکی پیسنے والا جندر کہتے ہیں ہم اس کو ہمارے پہاڑی علاقے میں جندر کہتے ہیں. جی ہم اس کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ نے بلا لے چکی پیسنے بیٹھ کے، ونگار بلا لیا آپ نے، پورے گاؤں بلا لے 10 کے 10 ونگارے آ گئے تو وہاں پہ دے کے شے کے چلو بھائی آٹا ہے تو اس کو پیسنا ہے جہاں پہ. تو اٹ مینز اب یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اس سے وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ حضور پھر تو بڑے پیمانے پہ بجلی چوری ہوئی ہے. یا جنریٹر آپ پروڈیوس کریں یا سولر کو سسٹم لگایا ہوا تھا، کچھ جنریٹر چلا رہے تھے آپ، تو ہمیں وہ دکھائے کیسے ہوا وہ بتانا ہے. ایک چیز. دوسری جو چیز میرا خیال جس پہ کیپٹن صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جس کو دفاع کرنا، جو ان کو راجن پور میں ان کو زمین ملی ہے وہ بڑی اہم ہے. میرا خیال نیب والوں کو ان کے جو ٹیکس ایسٹس میں انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا، جو مربع کتنے مربع بتائیں؟ یہ 8 مربع تھے 15 ایکڑ. ماشاءاللہ. ویسے راجن پور ہمارا علاقہ جو ہے نا وہ سڑک تک نہیں دے سکے، ایک سڑک نہیں بنا سکے وہاں پہ اس کی MM روڈ کی، لیکن زمینیں لینے کے لیے چیزیں لینے کے لیے راجن پور ٹھیک تھا. وہاں پہ اس کی بڑی بزگا خیز پرائس پہ لی گئی تھی. ہم ساروں نے کئی پروگرام اس پہ کیے گئے تھے. وہ پرائس نکال کے لے ہیں کہ اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن ہم نے اس پہ پروگرام کیا ہوا ہے کہ ان کو بالکل ان کو تھرو اوے پرائسز میں ملی. نیب کو وہ ذرا ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایکسیلنسی ہمیں یہ بتائیں یہ زمین آپ نے کن سے پیسوں سے لی؟ اسی 1500 ریال میں سے لیا آپ نے، وہاں سے لیے. اور یہ زمین اس وقت لی گئی جب یہ میرا خیال ہے وہاں سے واپس آئے شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر ان تمام کے یہاں پہ وہ چیز یہاں کے لگ گئیں. لاسٹلی میں یہ کہوں اب پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مولانا صاحب کیوں خلاف ہیں نیب کے، عمران خان صاحب نیب کے خلاف ہیں، اس کے بعد بزدار صاحب خلاف ہیں، مریم نواز صاحبہ خلاف ہیں، اب کیپٹن صاحب خلاف ہیں. کیونکہ جب آپ ان کے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن ان کے وزیروں کو کھولیں گے، آئی وش
کہ تھوڑا سا پاورفل نیب ہوتا اور ہماری حکمران ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ ہو یا اور پولیٹیکل پک اینڈ چوز نہ کرتے پولیٹیکلی پولیٹیسائز اس کو نہ کرتے تو یہ کیسز ہیں یہ کیسز ہیں. اور جس طرح لوگوں نے آگے اس ملک کے ساتھ میرا خیال کھلواڑ کھیلا ہے, دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل مارتی ہے اپنے کوئی یہ پریولیج لینے کے لیے, اپنے بندے چھڑوا لیتے ہیں, جس سے کہ مجرم بھی جو ہے نا وہ بھی چھٹ جاتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جب کوئی بندہ پکڑا جائے نا وہ نیب کے خلاف تقریر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ زلفی بخاری کو بلا لیں تو ناراض ہو جاتے ہیں, بزدار صاحب کو بلا لیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اس کے بعد دیگر کسی اور کو بلا لیں, وہ جو دو چار بتاتے رہتے ہیں عامر صاحب, جو پرویز خٹک صاحب آ جائیں, معلم جبہ کا کیس آ جائے, تو عمران خان صاحب اتنے ہی غصے میں آ جاتے ہیں جتنے غصے میں کیپٹن صاحب آتے ہیں, مریم صاحب آتی ہیں یا مولانا آتی ہیں. تو لہٰذا یہ برابر کا کھیل ہے عامر صاحب اس حوالے سے. لاسٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اب عمر شیخ صاحب اصلاحات لانے کے لیے پیش ہیں اور انہوں نے تجویز دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, آئی جی پنجاب کو, کہ پولیس میں بھی آرمڈ فورسز کی طرز پر کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ کلاس صاحب کی اسٹوری ہے, یہ زیادہ تفصیل سے بتائیں گے. میں صرف دو جملے ایڈ کروں کہ یہ لانگ ٹرم ریفارمز ہیں, یہ لانگ ٹرم کے اندر وہ ہوں گے. فی الحال شارٹ ٹرم میں وہ جو سی پی او صاحب یہ کہہ رہے تھے نا سب پھڑے جائیں گے, وہ پھڑے جانے والے تھانوں میں آ رہے ہیں, ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی. فی الحال کوئی نہیں پھڑیا جا رہا, یہ کم از کم رپورٹیں نہیں پہنچ رہی. اسی لاہور میں یہ جلسے ہو رہے ہیں اور جو موڈ چل رہا ہے وہاں پہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ پھڑے جانے والا سلسلہ نظر نہیں آ رہا. باقی آف کورس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے دوست رانا جواد صاحب کی وہ سٹوری مجھے ہمیشہ گونجتی ہے جس کا ٹائٹل تھا کہ میجورٹی آف لاہور ایس ایچ اوز ہیو کرمنل ریکارڈ. ان سب کی چوریاں, ڈکیتیاں, قتلوں کے کیسز میں تھے اور وہ 20 سال 25 سال سے وہ ایس ایچ او آج بھی چل رہے ہیں. وہ ہمارا جوڈیشری کا طریقہ ہے, انکوائری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, وہ آخر وہ بھی وکٹریوں کے نشان بیٹھ کے جو ہے بنے رہتے ہیں. رانا جواد صاحب مجھے اگر نام ماریں, اگر مجھے آپ ان سے یہ ضمانت لے دیں تو میں گستاخی کروں ان کے. اب چلیں میں اور طریقے سے آتا ہوں, میں کہ رانا صاحب کو افینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے کرمنل ریکارڈ والے لوگ تھے نا سر, یہ کہاں سے آئے تھے؟ جب نواز شریف صاحب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے 1985 میں, انہوں نے 2 قسم کی بڑی برائبری انہوں نے دی تھی. اور جیون خان نے اپنی یہ کتاب جیون دھارا میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے, جو ان کے بڑے قریب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت روکنے کی کوشش کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہاں پہ اے ایس آئی کی سیٹیں اور نائب تحصیلدار کی سیٹیں ایز اے برائب, ایز اے کرپشن انہوں نے دی تھی ایم پیز کو اور اپنے خاندان کو, لاہور میں اپنے خاندان کو. ان کو تو ہر ایم پی ایم این اے کو دیے گئے تھے کہ یہ 2 سیٹیں لو, 2 اے ایس آئی رکھوا لو, 2 نائب تحصیلدار. ان کا لیٹر پہ صرف لیٹر لکھتے ہیں کہ فلاں مسٹر فلاں از اپوائنٹڈ ہے اے ایس آئی, اس پہ ایم پی اے کے سائن ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب نے ان کو سیٹیں دی. انہوں نے آگے اس وقت کا ریٹ 85 کا 2 لاکھ روپے پہ انہوں نے ایک سیٹ اس وقت نواز شریف صاحب کے آگے ایم پیز نے بیچی تھی. ریکارڈڈ چیز ہیں. سو جتنے کرمنلز آئے تھے نا پولیس میں سر, اور ان سے کرمنل کام لیے گئے, ان سے بندے مروائے گئے, ان سے اپنے مخالفوں کی ٹھکائی کروائی گئی, ان کو کرمنل بنایا گیا, وہ کرمنل ہی چاہیے تھے. لہٰذا یہ جب یہ رانا صاحب نے سٹوریز کی تھی مڈ 90s کی نیوز میں, اس کا چیف رپورٹر تھے, بڑا نام تھا رانا جواد صاحب کا, آج بھی بڑا نام ہے ماشاءاللہ. لیکن آج ان سے اگر ہم یہ بحث کریں تو میرا خیال وہ ہم دونوں کو نا جھوٹا ثابت کر دیں گے کہ یہ رانا جواد صاحب ہے نا, مجھے بھی اور عامر کو صاحب کو نہیں یار آپ لوگ دیکھیں نا یہ نواز شریف صاحب جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ بچپن کی دوستی نبھانی ہے تو اس میرے اوپر میں ڈسپلن کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کا کورٹ مارشل. لاسٹلی میرے اوپر رانا صاحب کے میرے اوپر ذاتی احسانات ہیں, میں اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جتنے لوگ تھے نا, پولیس جتنی کرمنلائز ہوئی ہے, جتنے, میں سب کا نہیں کہہ رہا, اے ایس آئی اچھے بھی بھرتی ہوئے ہیں کہ میرے بھی 2-4 جاننے والے عزیز تھے جو اسی دور میں بھرتی ہوئے تھے, ویری گڈ کاپس, سب کا نہیں کہہ رہا, 10% ہوں گے. جب 90% آپ نے ان کو کلین چٹ دے دی کہ بھائی صاحب یہ لیں سائن کریں, 2 لاکھ روپے, میں نے 4 وہاں پہ کسی نے قتل کیے ہوئے ہیں, کوئی ڈاکہ مارا ہو, چوری کی, کسی نے پوچھنا تھا. سو یہ یہاں پولیس کو جو انہوں نے آ کے کرمنلائز کیا, کرمنل انہوں نے وہاں پہ کیا, ساری کی ساری اس کی جڑیں جو ہے نا, روٹس, آج وہی لوگ جو ہے نا عامر صاحب وہ پروموٹ ہو کے آپ کے اوپر رینکس تک آ چکے ہیں. کوئی ڈی ایس پی بن چکا ہے, کوئی ایس پی کے اس میں رینک کر چلا گیا ہے, کوئی انسپیکٹر ڈی آئی جی آئی جی تک گئے ہیں. لہٰذا پولیس جتنی خراب ہوئی ہے نا سر, یہ میاں نواز شریف صاحب نے 85 میں اس کا رکھا تھا اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. باقی یہ فوج والا طریقہ کار ہے کہ کورٹ مارشل, کیونکہ جوڈیشل سسٹم ہمارا اتنا زیادہ کمپرومائز اور سلو ہو گیا ہوا ہے کہ وہاں سے ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو فوج کا جو طریقہ کار ہے کہ جناب کورٹ مارشل اپنا ہی کر کے ان کو فارغ کر دیا جائے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی سجیشن ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ورژن لیں. یہ اس پہ ممکن ہو سکے گا؟
اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ لیٹر پڑھیں نا عامر صاحب، اس میں 3-4 بڑی چیزیں اہم ہیں جس سے میں چونکا ہوں اور جس سے عمر شیخ صاحب کا کیس جو ہے نا بڑا سٹرانگ لگے. اب ذرا عامر صاحب فکر دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہاں پہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں. اب سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ گلٹی کاپس کے، کسی گھر میں گئے ہیں، انہوں نے مار دھاڑ کی ہے، بندے مار دیے ہیں، انہوں نے ڈاکے مارے. بہت سارے پولیس والے خود بھی پہ جاتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، مظلوم لوگوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سزاؤں کا کیا تناسب ہے جناب. وہ سزاؤں کا تناسب یہ ہے کہ 2015 میں عامر صاحب بڑی مزے کی بات ہے، 2015 میں 57,000 لوگوں کو یا پولیس والوں کو انہوں نے سزائیں دیں. اس میں سے وہ کہتے ہیں اگلے سال وہ جو ہیں 61,000 ہو گئے. آپ ذرا ذہن میں رکھیں، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوا. 61,000 پولیس والے، جی پولیس والے لوگوں کی نہیں بتا رہا. 61,000 پولیس والے they were found involved in اس میں مس کنڈکٹ میں، ہیومن رائٹس ابیوزز میں. ٹوٹل پنجاب کی 1,80,000 شاید پولیس بس ہے. یہ ہوگی نا 70-80% تو اس میں آ گئی. وہ یہ کہتے ہیں، شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب ان کو معطل کر دیتے ہیں، گھر بٹھا دیتے ہیں، تو دین واٹ. اس نے ایک اس قتل کا کیس سیٹل کیا اس نے سپوزلی، اس نے 5 کروڑ روپے لے لیے. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 مہینے کے لیے گھر بٹھا دیں اس کو، اور اس کو سارے پرکس بھی مل رہے ہیں، پریویلیج بھی مل رہے ہیں، اور وہ عدالتوں سے اسٹے لے کے کوئی ایم این اے ایم پی وزیر پکڑ کے وہ 3 مہینے بعد دوبارہ ریسٹور ہو جاتا ہے. بٹ وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ. ہم کل اس کے اوپر مزید ڈسکشن بھی کریں گے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.